वकास पीटीआई वालों के लिए अच्छी खबर है। फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर साहब की ये फरमाइश होती है या ये कह दें कि वो इसी शर्त पे इंटरव्यू देते हैं कि अगर वो इंटरव्यू लाइव होगा तो अगर आप कहें ना कि ये 5 गोलियां हैं, अगर गंडापुर कहेगा ना 5 है तो इसमें एक ना एक कटी होगी जरूर। अगर तो ये गंडापुर कह रहा है तो इसका मतलब है कि 99% ये तय हो चुका है कि इमरान खान फटे पे चढ़ जाएगा। क्योंकि ये शहद की वो मक्खी है जो कि शहद नहीं बनाते बल्कि जहर बनाते हैं। शहबाज गिल वाइपर लगाता था, डिलीवरियां करता था। शहबाज गिल 1-1 करोड़ रुपया महीने का कमा रहा है, उसकी औकात नहीं है। वो सिर्फ बेच क्या रहा है, आ गया आ गया आ गया आ गया। इमरान रियाज ने 25 दिसंबर की डेडलाइन दी थी, 25 जनवरी भी गुजर गया और फंस गया मजीद। वो इमरान खान बाहर नहीं आया, ये बाहर वाला मुल्क चला गया। इमरान खान की रिहाई के लिए कि वो कोशिश भी कर रहे हैं। कोशिश कौन नहीं करता? गंडापुर इमरान की रिहाई फिर आप वही बात आप शुरू पे आ जाती हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए गंडापुर कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर आ गया सबसे पहले गंडापुर की सदारत छीनी या वजारत छीनेगा। अस्सलाम वालेकुम, 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी और आज के पॉडकास्ट में हम एक बार फिर से ज्वाइन किया है वकास वलाना ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। वकास, पीटीआई वालों के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, हाँ जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि बस तो फिर मिठाइयाँ पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं होगी अगर उनके लिए। हाँ, मैंने इसलिए कहा पाकिस्तान तहरीक इंतशार के लिए उनको चाहिए कि वो मिठाइयाँ वंड दें, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर आला केपी हैं, उन्होंने कल नदीम मलिक साहब को एक इंटरव्यू दिया है समा पे और वो लाइव इंटरव्यू था और मुझे पता चला है कि अली अमीन गंडापुर साहब की ये फरमाइश होती है या ये कह दें कि वो इसी शर्त पे इंटरव्यू देते हैं कि अगर वो इंटरव्यू लाइव होगा तो वो लाइव रिकॉर्डेड इंटरव्यू किसी को देना पसंद नहीं करते और वो लाइव इंटरव्यू था 100%। उसमें उन्होंने जहाँ पे मुख्तलिफ बहुत सारी बातें की हैं और नदीम मलिक साहब ने उनसे बहुत सारे सवालात किए बुशरा बीबी को लेके और चीज़ों को लेके, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा जेल में है उस पर वो बात नहीं करेंगे। उनकी बहन मरियम भट्टू भी उन पर तनकीद करती है तो उन्होंने कहा उस पर भी, लेकिन जो उसकी बात थी जिस पे सब लोग अब पाकिस्तानी सहाफ़ती हलकों में एक बेचैनी सी पाई जा रही है वो ये कि गंडापुर साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए गंडापुर सीरियस किस्म की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान की रिहाई की 99% मामला तय हो चुके हैं। आपके पास कोई ऐसी खबर है? आपको पता चला है कि इमरान खान साहब की रिहाई के 99% मामला? वो कह रहे हैं कि जब जलसे की कॉल दी थी इस्लामाबाद में संगजानी वाली बात पे, तब भी तकरीबन सब कुछ हो जाना था, इमरान खान साहब बस निकलने ही वाले थे। पता नहीं वो 1% से कैसे रह जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं आपके पास जी आपका शुक्रिया जी अगर तो ये गंडापुर कह रहा है तो इसका मतलब है कि 99% ये तय हो चुका है कि इमरान खान फटे पे चढ़ जाएगा। उलट होगा इसका। वजह क्या है? गंडापुर ने जो भी बात की है ना, झूठ बोला आज तक। हाँ लाहौर जलसे में नहीं आया, झूठ बोला। जी रावलपिंडी में नहीं आया, चला गया एक के पी के हाउस में, वहाँ से कहाँ रात गुजारी, झूठ बोला। फिर 12 जलसे, पता नहीं 12 ज़िला के 17 ज़िला क्रॉस करके वो भी झूठ बोला। अच्छा फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे यहाँ पर डी चौक पे आया, तभी वो दिल से राज़ी नहीं था, कैसे करके वापस ले गया। अच्छा यानी गंडापुर जो बात कर रहा है, अगर आप कहें ना कि ये 5 गोलियां हैं, अगर गंडापुर कहेगा ना 5 है तो इसमें एक ना एक कटी होगी जरूर। अच्छा मैं बता अच्छा वो इतना इतनी गलत बयानी करेगा। अगर वो बंदा कह रहा है कि 99% रिहाई के मामला तय हो चुके हैं, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ जिस दिन इमरान खान बाहर आया सबसे पहले गंडापुर को फारिग करेगा। क्यों? अगर उसकी वजह से ये मामला तय हो गया, अगर वाली बात है, मैंने अगर रखा है फिर भी करेगा। एहसान फरामोशी उसकी घुट्टी में है। हाँ उसने किसके साथ नहीं की? जो जितने भी जिसके बानी साथ थे, नेकी की पछताए हैं वो सब वो लोग। हजरत अली का कॉल है, जिस मौला का फरमान है जिससे नेकी करो उसके शर से बचो। तो इस पे पूरा उतरता है ये। हाँ ठीक ये है तो ना? है वैसे। हाँ वो देखे ना उनके जो दोस्त थे नईमुल हक, ये वो सारे पुराने साथी। तो अब अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर वो इस पे 2 बातें करने जी लगो, अगर इसको रिहा करवाता है, वो बाहर आएगा तो सबसे पहले गंडापुर को फारिग करेगा, लिख लें।
لکھ لیں گنڈاپور صاحب جلدی سے لکھ لیں آپ. گنڈاپور کی اس نے اگر اندر بیٹھ کے اس نے اس کی صدارت فارغ کر دی ہے تو پھر وزارت اعلیٰ سے بھی تو ہاتھ وزارت اعلیٰ بھی اس کی فارغ کرے گا, وزارت بھی فارغ کرے گا. تو وہ صدارت سے وزارت کا سفر اس کی رہائی کے ساتھ ہے, وہ رہائی ہونی نہیں ہے. دوسری بات, گنڈاپور کو اس بات کا پتہ ہے کہ کانٹینٹ کون سا بک رہا ہے. عمران خان کی رہائی سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ جتنے یوتھی مر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, جیسے ملکہ نہیں ہوتی وہ مکھیوں کی, ایک ملکہ ہوتی ہے نا, ایک بڑی مکھی ہوتی ہے, اس کو پکڑ دو نا, مکھیاں پاگل ہو جاتی ہیں کہ کہاں جانا ہے, جہاں وہ جائے گی وہاں چلی جاتی ہیں. تو عمران خان وہ ملکہ ہے ان کی یوتھیوں کی, ٹھیک ہے. میں نے اچھی اگزامپل دے دی ہے, شہد کی مکھی کا, گندی مکھی نہیں کہا, ٹھیک ہے. تو یوتھی ویسے گندی مکھی ہیں, گند پہ بیٹھنے والی مکھی ہیں, لیکن پھر بھی چلو عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, کہ یوتھی شہد کی وہ مکھی ہیں جو کہ شہد نہیں بناتے بلکہ زہر بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کی ملکہ, ان کی جو ملکہ اور ان کا اس ٹائم مالک اور ملکہ دونوں اندر ہیں, اس کی رہائی کو نہیں بیچیں گے تو کیا کریں گے؟ عادل راجہ کیا کر رہا ہے؟ ایک تو بکواس کر رہا ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف. وجاہت سعید خان کیا کر رہا ہے؟ شہباز گل 1 کروڑ روپیہ مہینے کا کما رہا ہے, اس کی اوقات نہیں ہے. وہاں پر جا کے نا وہ وائپر لگایا کرتا تھا, وائپر لگاتا تھا, پھر وہ امریکہ میں اچھا شہباز گل وائپر لگاتا تھا, ڈیلیوریاں کرتا تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے, برف کے اوپر. تو اب کروڑوں روپیہ کما رہا ہے, اس کی دیہڑی لگ گئی. وہ صرف بیچ کیا رہا ہے؟ آ گیا. عمران ریاض نے 25 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی, 25 جنوری بھی گزر گیا, وہ پھنس گیا مزید. وہ عمران خان باہر نہیں آیا, یہ باہر والا ملک چلا گیا. وہ تھے جو میں سب جگہ پہ دیکھ رہی تھی کہ کیا کر رہے تھے, وہ کہتے تھے میں نہیں میں آخری بندہ ہوں گا جو پاکستان چھوڑ کے جاؤں گا, میں مرد کا بچہ, یہ وہ بھاگ گئے. اب گنڈاپور نے کیا کیا؟ گنڈاپور نے کہا کہ 99% یقین دلا کے ان کو بات کرو, تو جو لوگ میرے خلاف ہو چکے ہیں ان کو بھی یہ چورن بیچو, رہائی کا چورن بیچو. آپ کو لگ رہا ہے سیریسلی کوئی ڈائیلاگز نہیں ہو رہے ہوں گے؟ اچھا, کچھ باخبر صحافی وکاس یہ دعویٰ کر رہے ہیں, باخبر جو ہے نا, کہ گنڈاپور, یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ غائب ہو جاتے تھے, مطلب 12 گھنٹوں کے بعد, 7 گھنٹوں کے بعد نکلتے, لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ انگیج کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سیف رکھتے ہیں, یہ برج کا کردار ادا کرتے ہیں. یہ تو دیکھو نا, میرے سی ایم ہے وہ, اوبویسلی سی ایم اس حد تک نہیں جا سکتا, اور اس کا اسٹیٹ کے عہدیداروں کے ساتھ, ایجنسیز کے ساتھ رابطے رہتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. دس از ویری نارمل. ہو سکتا ہے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. دس از ویری نارمل کہ وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں. کوشش کون نہیں کرتا؟ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا گنڈاپور عمران کی رہائی کے لیے. پھر آپ وہی بات آپ شروع پہ آ جاتی ہیں. عمران خان کی رہائی کے لیے گنڈاپور کوشش نہیں کرے گا, کیونکہ اگر عمران خان باہر آ گیا, سب سے پہلے گنڈاپور کی صدارت چھینی یا وزارت چھینے گا, بات ختم ہوگی. چلے بھائی, آپ اتنے آپ میری بات سمجھا کریں, جی سمجھا کریں. اچھا, اس نے اس گند کو نکالنا ہے. گند کو اس لیے نکالنا ہے کیونکہ اس کے اوپر بڑا پریشر ہے کہ پہلے تو بزدار لایا, پھر تو تھے بزدار پلس لاتا, ہن تو بزدار ٹرپل پلس لاتا ہے, ٹھیک ہے. تو عمران خان کو کچھ تو شرم آئے گی نا. تو وہ ابھی وہ فارغی اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. پارٹی چیئرمین اندر ہے, باہر حکومت کا, اگر وزیر اعلیٰ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کہے گا تو یہ وہ, تو معاملات خراب ہو جائیں گے, دھڑے بن جائیں گے, آگے بہت زیادہ ہے. تو یہ گنڈاپور کو پتہ ہے کہ اتنی دیر تک انجوائے کر لیں, یہ سب کو پتہ ہے, علیمہ خان کو بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ اندر رہیں گے تو ہمارا جو ہے نا تھوڑا بہت حساب چلتا رہے گا. ایک تو بات کلیئر ہوگی. دوسری بات یہ ہے جو میں آپ کو اصل بات بتا رہا تھا کہ وہ ہے کانٹینٹ بیچنے کی. شیر افضل مروت کیا کرتا رہا؟ کانٹینٹ بیچتا رہا. جس دن اس نے سچ بولا اس کو فارغ کر دیا انہوں نے. جس دن اس نے اخلاقیات اور منطق کے اوپر بات کرنا شروع کی, فارغ کر دیا. جب وہ کرتا تھا میں آ رہا ہوں وہ پشتو زبان کے ایکسنٹ میں, میں عید بجا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, ٹھیک ہے, سب پسند کر رہے تھے. جس دن اس نے منطق پہ بات کی, یار یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, ایک حد ہوتی ہے, اس حد سے آگے نہ جاؤ, انہوں نے پہلے اسے گندا کیا. گندا کرنے کے بعد عمران خان نے کہا یہ کون آ گیا, اس سے میں نے ملنا بھی نہیں ہے, فارغ ہو گیا. اگر گنڈاپور وہ والی باتیں کرنا شروع کر دے جو کہ سی ایم کرتا ہے, مریم نواز کتنی پالیٹکس پہ بات کرتی ہے. میں نے جب سے مریم نواز صاحبہ نے یہ حلف اٹھایا ہے, انہوں نے فرا گوگی اور پنکی پیرنی کا نام لے کر تنقید نہیں کی. بالکل, صرف کام پہ فوکس کر رہی ہیں. بالکل ایسے ہی عہدہ ڈیمانڈ کرتا ہے نا. بالکل, کہ آپ جب اس عہدے پر ہوتے ہیں کسی کا نام لے کر تنقید نہ کریں, کیونکہ اب آپ کا جو عہدہ ہے وہ ہے ڈیلیوری کا,
سیاست کا نہیں ہے, نہ کہ صرف باتوں کا. آپ کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے ریاست کا, پاکستان کے خزانے کا, آپ کے پروٹوکول, آپ کی رہائش, آپ کے انتظامات, آپ کی سیکیورٹی, ہر چیز اس بات پہ کہ آپ وہاں پر بیٹھ کر اپوزیشن کو ملائن کریں. تو مریم نواز تو نہیں کر رہی. اس دن اس نے کہا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو خزانہ کھا گئے. تو کون کھا گیا تھا خزانہ؟ تو ایک بندے نے نیچے سے کہا فرگ ہوگی. اچھا, تو اس نے کہا کون؟ اس نے کہا فرگ ہوگی. تو مریم نواز نے پھر منہ سے نہیں بولا فرگ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شی از ناٹ سیلنگ دا کانٹینٹ اپوزیشن کو ملائن کرنے کا. بالکل. یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ سیل کر رہے ہیں. اب ان کا اپوزیشن کو ملائن کرنے کا جو کانٹینٹ ہے وہ ان کے جلسوں میں نہ آنے کی وجہ سے, بگوڑے ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا. تو انہوں نے سوچا یہ اب انہوں نے رہائی کا کانٹینٹ بیچنا ہے, یہ شرلی چھوڑ دیتے ہیں. بس یہ آپ کو اس سے زیادہ اچھے طریقے سے پاکستان میں کوئی نہیں سمجھا پائے گا. حقیقت بھی یہی ہے کہ ہی از جسٹ سیلنگ دی کانٹینٹ. اوکے, نہ کسی سے میں باوثوق ذرائع سے, باوثوق طریقے سے اچھا بتا رہا ہوں, نہ عمران خان کی بات ہونی ہے, نہ ہی گنڈا پور کی بات ہونی ہے. بات یہ لاکھ دفعہ کوشش کر رہے ہیں, بات انہوں نے کرنی نہیں ہے. انہوں سے مراد ہے چیف آف آرمی اسٹاف, ڈی جی آئی ایس آئی, آئی ایس پی آر, پاکستانی فوج, پاکستان کا ادارہ. میں ایک ایک بندے کا نام لے کر بتا رہا ہوں. انہوں نے ان سے بات نہیں کرنی, اور جب انہوں نے بات ہی نہیں کرنی, لکھ لی ہے, پتھر پہ لکھ دی ہے کہ جب انہوں نے بات ہی نہیں کرنی تو یہ جتنا مرضی کہہ لیں, تو پھر ان کو جب آگے سے نہ ہوتی ہے تو ادھر آ کے کہتے ہیں ہو گیا ساڑی گل ہوگی. اچھا, اب دو اچھی خبریں ماشاءاللہ پاکستانیوں کے لیے. ایک تو اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب ہم لوگوں کو 1.2 ارب ڈالرز کا سالانہ تیل دیا کرے گا. یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے, پاکستانیوں کو مبارک ہو. اور دوسرا مطلب واقعی یہ بات سننے کو تو کان ترس گئے تھے کہ مہنگائی جو ہے 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے 2.5% پہ. جی ماشاءاللہ. تو اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کریڈٹ شہباز شریف صاحب بچوں کی جو پیدائش ہے وہ بھی 6% سے 3.6% پہ چلے گئی ہے. اچھا, بچے بھی لوگوں نے کم پیدا کرنا شروع کر دیے ہیں. یہ اچھی بات ہے. صحیح, بہت بڑا بوجھ ڈالا تھا مہنگائی کا. دیکھ لیں کہ جیسے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے تھے پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے, اللہ معافی, کہاں ہے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے پاکستان تو بڑھ گیا. وہ یہ انہوں نے بولا نہیں تھا, یہ میں بول رہا ہوں. تو انہوں نے یہ مطلب یہی تھا نا کہ پاکستان گیا. کہاں ہیں وہ لوگ, کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ لوگ جیل میں ہیں, وہ لوگ جیلوں میں ہیں, وہ لوگ گھروں میں ہیں, وہ لوگ ماتم کر رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. پھر میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں جو اکثر میں بولتا ہوں, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی, احمد شریف چودھ صاحب کہتے تھے کہ دشمن پریشان ہے, دشمن ہلکان ہے, کہ لاکھ سازشوں کے, لاکھ انتشاریوں کے, لاکھ کوششوں کے ہم نے تو چاہا تھا کہ یہاں پر انقلاب آئے گا, خون آئے گا, یا اپنی موت خود مریں گے. یہ تو ترقی کر رہے ہیں, یہ تو ایسی چیز کرا رہے ہیں, یہ تو پاکستان میں کرکٹ کو بحال کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے ایئرپورٹس ٹھیک کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے گراؤنڈس ٹھیک کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے سڑکیں ٹھیک کر رہے ہیں, یہ پاکستان کو دنیا میں بہترین امیج بنا رہے ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ امداد نہیں بلکہ انویسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, یہ پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں. یہاں پر پاکستان میں ریمیٹنسز بھی بڑھ رہی ہیں, الحمدللہ, ایس آئی ایف سی بھی کام کر رہا ہے. پاکستان میں دہشت گردی کو نپ کے رکھ دیا انہوں نے. پاکستان میں جو بگڑا تگڑا ہے اس کو پکڑ کے انہوں نے قانون کی نظر کر دی ہے. یہاں پر سارے اداروں کی عزت کرنے لگے ہیں. یہاں پر سب سے بڑا کرٹیک چیف آف آرمی اسٹاف اور فوج کا, وہ کہہ رہا ہے کہ فوج عوام کے ساتھ کھڑی, اس کا نام عمران خان ہے. تو وہ پریشان ہے کہ ہوا کیا. ہوا یہ ہے کہ یہاں پر دل میں قرآن رکھنے والے اور اسلام کا علم اٹھانے والے اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کرو اپنی سازشیں, تم کرو یہودیوں کی طرح سازشیں, صہیونیوں کی طرح سازشیں, ہم کریں گے عمر فاروق کی طرح بہادری, ابو بکر صدیق کی طرح بہادری, علی مرتضیٰ کی طرح بہادری, ٹھیک, عثمان غنی کی طرح, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے. تو یہ انہوں نے کیا, وہ انہوں نے کیا, اور ہمیشہ فتح کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے کلام کی, حق اور سچ کی. تو اس لیے حق اور سچ والے جو ہے نا وہ جیتے پڑے ہیں, اور پاکستان جو ہے ٹریک پر ہے, تو وہ وریڈ, دے آر وریڈ. تو بات سمپل سی ہے کہ خط لکھیں, ترلے کریں, منتیں کریں, چیف کو خط لکھیں. خط کا جواب تو ان کے منہ پہ پڑ گیا نا. خط کس کس کو نہیں لکھا انہوں نے, باہر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑے خط لکھے, ٹھیک ہے, اس نے آج تک کچھ نہیں کیا. پھر چیف جسٹس کو, اچھا ویسے نا میں خط انہوں نے پہلے ہمیں انتظار کرایا 20 جنوری کا,
ہاں ہم نے جی، کو کہ 2 وہ مہینے ٹکا کے انتظار شاید کیا. ٹرمپ کا آ رہا 20 ہے نومبر مجھے، سے 20 جنوری تک میں نے تو بڑا انتظار کیا. لیکن میرے تو کچھ نہیں. 60 دن جو ہے نا وہ 60 صدیوں کی طرح گزرے. ہاں ہاں میں نے کہا ایک ایک لمحہ. ایک ایک لمحہ میں نے کہا آ گئی اچھا وہ آ گئی. جیسے وہ لیکن کہتا آ نہیں گیا، تھا شیر آ گیا شیر آ گیا وہ شیر آیا، آ گیا. اس نے دیکھا اور فتح کر لیا. یہ وہ والا لیکن یہ والا شیر نہیں آیا. وہ آیا اس نے آ کے کہا کہ نہیں، اس نے فتح کر لیا اپنا ملک. اس نے کہا ٹرمپ تم لوگوں تو کا کیا ٹرمپ ہے. آ کے اس نے کہا who the hell are you. اچھا وہ کل نا میں نے اوئے اوئے رچرڈ تو عمران خان دی رہائی دے ٹویٹ کیتے نے. جی 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 اوئے ٹرمپ ہن کی ہیں انہوں نے کہا ڈیلیٹ مار. اس نے ڈیلیٹ مار دیے. وہ ایک نواں آ گیا وہ ہو گیا سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد 31 جنوری آ گیا. انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا. اس نے کہا کہ کون تم تو مجھے جنرل یحییٰ پارٹ 2 کہتے ہو, نکلو یہاں سے. قانون کی جیت ہوگی, قانون کے کٹہرے میں آؤ. پھر آج چیف آف آرمی اسٹاف کو خط لکھ دیا. انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی خط نہیں ملا بھی تو تھینک یو ہماری سو مچ. دلچسپی نہیں. اچھا میں گانا سوچ رہی تھی اس پہ کہ عمران خان صاحب نے جو خط ان کو لکھا نا اس پہ انہوں نے وہ انڈین گانے 2-3 میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے خط لکھتے ہوئے یہ سوچا ہوگا خط میں نے تیرے نام لکھا حال دل تمام لکھا. وہ ایک خاتون ہے مجھے نام بھول گیا, پٹھان ہے وہ. تو آگے سے جو آرمی چیف کی تھا مطلب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اگر سمجھے انہوں نے خط دیکھا ہوگا نا تو انہوں نے وہ والا گانا گایا ہوگا پنکج اداس کا, چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے بڑے دنوں کے بعد کچھ قیدیوں کو یاد وطن کی مٹی آئی ہے. یہ صحیح گانے لگے ہوئے. یہ وہ گانے ایک خاتون نے بڑا اچھا گانا, اس نے بڑی اچھی ایکٹنگ کی. اس نے کہا ہم نے صنم کو خط لکھا. خط میں اس نے آگے بڑا زبردست نا ایکٹنگ بڑی اچھی کی. اس نے خط پھاڑے ایسے ایسے تو یہی حال ہونا تھا. تو وہ صنم کہتا ہے صنم بے وفا. عمران خان کو اپنی بے وفائی کا یہی اب یہ گانا بھی آنے والا مارکیٹ میں, وہ سارے مل کے یوتھیے گائیں گے صنم بے وفا. وہ تھا نا سلمان خان کا جس میں وہ نیچے کھڑا ہے اور وہ صنم اوپر کھڑی ہے. عمران خان سے بڑی اعلیٰ میں سلاخوں کے پیچھے ہے صنم بے وفا, اور وہ اوپر اپنا کام تو یہ والا گانا ابھی یوتھیوں کے لیے ٹھیک ہے نا. تو خاطر لکھ دیا وہ ہم گا رہے ہیں. تو آپ کے سامنے ہے کہ ایک حربہ استعمال نہیں ہوا. میں آخری بات کر کے ختم. ایک چال تم کرتے ہو اور ایک چال میرا اللہ کرتا ہے, اور اللہ کی چال بہتر ہوتی ہے, اور اللہ کی چال خلق خدا کے لیے ہوتی ہے, انتشاریوں کے لیے نہیں ہوتی, سمپل منافقوں کے لیے نہیں ہوتی. بالکل. بہت شکریہ وکاس, آپ کے وقت کا تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھے, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھے. اللہ حافظ.